देखा तुमने इस शख्स की हरकतें। अरे तुम्हारे बेटे के सर पर सेहरा सजाने के दिन हैं, तुम्हारे नहीं। कलसूम बेगम ने पहले हारस और फिर जुबैर साहिब की तरफ देखा। अच्छा, आप दोनों ज़रा खामोश होकर मेरी बात सुने। मुझे कंपनी की तरफ से चीन जाने की ऑफ़र आई है। बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज मिल रहा है। मेरी अपनी भी यही ख्वाहिश है कि मैं 2 साल के लिए चला जाऊं। बस आप लोगों की इजाज़त चाहिए। हारिस ने अपनी बात मुकम्मल करके दोनों की तरफ देखा, जो इसकी बात पर ज़रा भी खुश दिखाई नहीं दे रहे थे। अब्बा, कम अज़ कम आप तो इस तरह मत करें। हारिस ने जुबैर साहिब के घुटने पर हाथ रखा। 2 साल हम तुम्हारे बगैर क्या करेंगे? एक ही बेटा है मेरा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम जितना कमा लेते हो वही बहुत है। कलसूम बेगम कहती हुई कमरे से बाहर चली गई, जबकि जुबैर साहिब ने दोबारा अखबार उठा लिया। अब्बा, हारिस ने बुलाना चाहा, मगर जुबैर साहिब ने अपने चेहरे के आगे अखबार कर ली। आकाशा, मैंने आपके आगे हाथ जोड़े थे कि बड़ी सरकार के आगे अपना मुंह बंद रखना, मगर आप तो आप हैं, कहाँ किसी की कोई बात सुनाई देती है। यूशे ने भड़कते हुए आकाशा से पूछा। मैंने इन्हें कुछ नहीं कहा। मैं तो अपने आप से बातें कर रहा था। मुझे खुद कलामी की आदत है। आकाशा ने मासूम शक्ल बनाई और स्लीपर उतारकर बेड पर नीम दराज हो गया। ये मेरा कमरा है। यूशे ने इसे यूं लेटा देखकर बताना जरूरी समझा। तो मैंने कब कहा है कि मेरा कमरा है? आकाशा अब कंबल सीधा कर रहा था। तुम्हारे लिए मेहमान खाना सेट करवाया है, वहां जाकर मरो ना। यूशे ने कंबल खींचा। मैं इस सजे संवरे कमरे में अकेला नहीं सो सकता। या तो आप मेरे साथ सोएं या फिर किसी और का बंदोबस्त कर दें। वो क्या है ना, मैं अपनी माँ का सबसे छोटा बच्चा हूँ और अकेले सोने से मुझे डर लगता है। दूसरा, आप जनाब जब हमारे घर आते हैं तो अपनी यादाश्त पर जोर दें कि किसके साथ सोते हैं। आकाशा ने कंबल वापस अपने ऊपर लिया। तुम्हारे फ्लैट में कमरे ही 2 हैं, तो मजबूरन मुझे तुम्हारा कमरा शेयर करना पड़ता है, मगर हवेली में ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, लिहाजा शराफत से अपने कमरे में जाओ। यूशे ने एक बार फिर कंबल खींचा। अगर मैं सुकून से ना सो सका, जिसका मुझे 100% यकीन है, तो आज इस हवेली में कोई मुझे सो के दिखाए। आकाशा चैलेंज करता बिस्तर से नीचे उतरा। ओ भाई, ठहर जा। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। तू मेहमान है और तेरी फरमाइश सर आंखों पर। सो जा, जहां तेरा दिल करता है वहीं सो जा। यूशे ने प्यार से इसके बालों में हाथ फेरा, जिस पर आकाशा मुस्कुरा दिया। इतनी जल्दी तो अच्छी बीवियां भी नहीं मानती, जितनी जल्दी भाई यार आप मान जाते हैं। आई लव यू। आकाशा फ्लाइंग किस उछालता दोबारा बिस्तर पर लेट गया, जबकि यूशे इस वक्त को कोस रहा था जब इस मुसीबत को खुद लेकर आया था। अभी यूशे ठीक से सोफे पर लेटा भी नहीं था कि आकाशा एकदम उठ बैठा। भाई यार, तुमने ना तो मुझे कजन से मिलवाया है और ना ही वो खास वजह बताई है जिसकी वजह से तुम आज सोफे पर लेटे हो। आकाशा के पूछने पर यूशे ने इसे खतरनाक तेवरों से घूरा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम दोनों में से एक भी आज रात फोत होने वाला नहीं, लिहाजा सुबह बात करेंगे। अब मैं बहुत थक गया हूँ। सारा दिन ड्राइविंग ने इतना नहीं थकाया जितना तेरी बातों ने मेरा बेड़ा गर्क किया है। पता नहीं छोटी मम्मा तुझे कैसे बर्दाश्त करती हैं। यूशे कहता हुआ दोबारा बिस्तर पर लेट गया। तो किसने कहा था ड्राइविंग करने को? आकाशा ने बड़बड़ाते हुए कंबल ऊपर लिया। बस दिल किया था अपने भाई को खुद ड्राइव करके घर लाऊं। कहाँ पता था कि वो भाई कम और बंदर ज्यादा है। यूशे ने दिल में सोचा। एक तो पंजाब के लोग जज्बाती बहुत हैं। अगर बंदे को गाड़ी चलाना नहीं आती तो इतना रोब डालने की क्या जरूरत थी? कह देते, आकाशा यार मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती। आकाशा ने लेटे लेटे तंज किया। मुझे गाड़ी चलाना आती है, मगर क्योंकि बाबा साईं ने ड्राइवर रख कर दिया हुआ है तो काफी वक्त से लंबा सफर नहीं किया। और वैसे भी मैंने गाड़ी खुद इसलिए ड्राइव की थी कि तुम्हें अच्छा लगेगा। यूशे ने वजाहत दी। मगर मुझे फिर भी अच्छा नहीं लगा। पूछो क्यों? आकाशा ने गर्दन ऊपर करके यूशे को देखा, जो इसे ही घूर रहा था। शब बखैर।
یوشے نے اس سے مزید بحث کو ختم کیا اور کمبل منہ تک اوڑھ لیا۔ بھائی یار، اتنی بے رخی! یہ تو تم ہو، ورنہ میں تو کسی کو منہ بھی نہیں لگاتا۔ آکاشا مزید باتیں کرنے کے موڈ میں تھا۔ نئی جگہ تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مہربانی، مگر مجھے اصلیت معلوم ہے، وہ تمہیں منہ نہیں لگاتی کتنے سکون میں ہوگی۔ اب وہ فرصت سے سوچ رہی ہوگی کس مصیبت سے جان چھوٹی ہے۔ یوشے نے کمبل کے اندر سے ہی آواز لگائی تو آکاشا کا دھیان فوراً مہم کی طرف چلا گیا۔ بھائی یار، بس ایک آخری بات، آکاشا نے کہتے ساتھ بیڈ سے سیدھا صوفے پر چھلانگ لگائی، جبکہ اس کے اچانک حملے پر یوشے کی چیخ نکل گئی۔ تم کتنی فضول حرکتیں کرتے ہو، مجھے آج احساس ہو رہا ہے۔ چھوٹی مما کی ہر شکایت تمہارے بارے میں بالکل جائز ہے۔ یوشے غصہ کرتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ یار بھائی، کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی لڑکے آپ کے دل پر قبضہ کر چکی ہے؟ مطلب عشق وغیرہ، محبت وغیرہ کا سین ہے؟ آکاشا کے پوچھنے پر یوشے کو پہلا خیال امثال کا آیا، جس پر وہ خود کو بھی حیران ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، دروازہ ناک ہوا اور حیدر افندی اندر داخل ہوئے۔ بستر کس کے لیے خالی چھوڑا ہے؟ اور چیخ کیسی تھی؟ وہ دونوں کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر بولے، آپ بھی آ جائیں، صوفے میں بڑی گنجائش ہے۔ آکاشا نے حیدر افندی کے لیے جگہ بنائی، اور پھر وہی ہوا جس کا کبھی یوشے نے سوچا بھی نہیں تھا، یعنی حیدر افندی آکاشا اور یوشے کے درمیان بیٹھے اپنے بچپن اور لڑک پن کی شرارتیں بتانے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جب میں نے منع کیا تھا کہ وہ بکری کا بچہ میری اجازت کے بغیر کسی کو نہیں دینا، تو پھر کیوں دیا؟ ڈیرے پر بکری کے بچے کو نہ پا کر یوشے کا غصہ آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا۔ سرکار، ہم نے نہیں دیا، وہ باؤ نوید نے دیا ہے۔ نوکروں نے اپنی جان بچاتے ہوئے نوید کو آگے کیا۔ باؤ نوید، تمہیں آج کل مرنے کا زیادہ شوق چڑھا ہوا ہے، حالانکہ تمہارے گھوڑی چڑھنے کے دن ہیں۔ یوشے نے پلٹ کر نوید کی طرف دیکھا۔ سائیں، غلطی کی معافی چاہتا ہوں، مگر وہ ماسٹر جی کی بیٹی آئی تھی، بہت منتیں کر رہی تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ آپ کی اجازت نہیں، پھر وہ آپ سے ملنے کی ضد کرنے لگی، مگر آپ حویلی تھے۔ نوید نے تفصیل بتائی۔ حویلی تھا، قبرستان تو نہیں تھا کہ تم بھلا نہیں سکتے تھے۔ اگر آئندہ وہ لڑکی میرا پوچھے یا مجھ سے ملنا چاہے تو اسی وقت مجھے بتانا۔ یوشے کہتے کہتے رکا، وہ جذبات میں بہہ رہا تھا۔ میں اس بکری یا اس لڑکی سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، مگر آج کے بعد اگر تم لوگوں نے میری حکم عدولی کی تو جان سے جاؤ گے۔ یوشے نے کہتے ہوئے نوکروں کو جانے کا اشارہ کیا۔ باؤ نوید پھر کیا سوچا ہے؟ نوکروں کے جاتے ہی یوشے نے نوید کو مخاطب کیا۔ سائیں، جو آپ کا حکم۔ نوید نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، میں تمہیں آج آکاشا سے ملوا دوں گا، پھر تم دونوں دیکھ لو کہ کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، بس میرا کام ہونا چاہیے۔ یوشے کہتے ہوئے ڈیرے سے باہر نکل آیا۔ یہ مجھے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ یوشے نے جیپ کے بونٹ پر زور سے ہاتھ مارا۔ امثال بی بی، تم اچھا نہیں کر رہی، میں اچھا بندہ نہیں ہوں، میرے سے دور رہو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ یہ کیا کہ بار بار مجھے ڈسٹرب کرنے آ جاتی ہو؟ اتنا بڑا گاؤں ہے، خبردار جو اب میرے راستے میں آئی تو۔ یوشے نے وسیع و عریض کھیتوں پر نظر ڈالتے ہوئے سوچا۔ ہیلو مس چونا، کیسی ہیں آپ؟ حرم نے جیسے ہی کال اٹینڈ کی، آکاشا کی آواز نے اس کا استقبال کیا۔ ہم نے سوچا تم اب تک اوپر پہنچ چکے ہوگے، لہٰذا تم پر فاتحہ بھی پڑھ دی ہے ہم نے، لیکن تم تو تا حیات ہو۔ حرم نے طنز کیا۔ ہم سے کیا مراد ہے؟ اپنی گندی سوچ کو اس سے منسوب مت کرو، میں جانتا ہوں وہ ایسا نہیں سوچ سکتی۔ آکاشا کے ختمی لہجے پر حرم ٹھٹکی۔ تم اسے مجھ سے زیادہ جانتے ہو، حرم نے دعویٰ کیا۔ اچھا دفع کرو، یہ بتاؤ تم لوگ میرے بغیر کیسے بور زندگی گزار رہے ہو؟ سوچا تم لوگوں کی خیریت ہی دریافت کر لوں۔ آکاشا نے تازہ ہوا کو انجوائے کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت شکریہ، مگر ہم آج کل یونی نہیں جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ میرا بھائی چین جا رہا ہے، تو ہم سب بہت اداس ہیں۔ حرم اپنی بات کے آخر میں خود ہی اداس ہو گئی۔ مطلب صاف کہو نا، میرے بغیر یونی میں دل نہیں لگ رہا۔ آکاشا نے مزاح کیا۔ ہاں یہ تو ہے، آرام سکون سے دن گزرتا ہے، نہ کوئی مصیبت نہ پریشانی۔
خود پر حیرت ہوتی ہے کہ ہم یونی میں ہی ہیں۔ حرم کے جواب پر آکاشا نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ مس موسلا دھار ٹھیک ہے؟ آکاشا کے پوچھنے پر حرم نے ماہم کی طرف دیکھا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، برتن دھو رہی ہے، پھر کھانا بنائے گی۔ وہ کیا ہے نا، ہم اس کو رخصت کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حرم کی بات پر ماہم نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ حرم نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ یعنی تم اس موسلا دار کی شادی کرنے لگے ہو؟ زبردست، مجھے ضرور بلانا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اس ڈیم کو لے کر جا رہا ہے۔ آکاشا نے طنز کیا۔ کیوں نہیں، ضرور، اگر تم نہ بھی کہتے تو میں نے تمہیں ضرور بلانا تھا، پوچھو نہ کیوں۔ حرم نے چسکا لیا۔ میں پاگل ہوں جو پوچھوں گا؟ حرم بی بی، عقل ہے مجھ میں۔ آکاشا کی بات پر حرم نے منہ بنایا۔ پلیز پوچھو نا، حرم نے ضد کی۔ بالکل بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ آکاشا نے کال کاٹ دی۔ تم نے اس کے ساتھ جھوٹ کیوں بولا؟ آکاشا کی کال بند کرتے ہی ماہم نے پوچھا۔ میں کچھ جاننا چاہ رہی تھی، مگر شاید میں غلط تھی۔ حرم سوچتی ہوئی کچن سے باہر چلی گئی، جبکہ ماہم اس کی بات کا مطلب سمجھ کر مسکرا دی۔ نوید کو جب سے یوشے کا پیغام ملا تھا، وہ بے چینی سے ڈیرے کا چکر لگائے جا رہا تھا۔ کیا بات ہو سکتی ہے؟ مجھے کیوں بلایا ہے؟ اور وہ نیا مہمان؟ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ کوئی بڑی گڑبڑ ہونے والی ہے؟ اب یوشے سائن کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جبکہ وہ تمام حقیقت سے آگاہ بھی ہیں۔ پھر نوید کو چکر کاٹتے اب خود چکر آنے لگے تھے۔ کیا ہی اچھا ہو وہ میری اور بطول بی بی کی شادی خود اپنے ہاتھوں سے کروا دیں۔ ایک لمحے کے لیے بطول کا ساتھ اسے فرحت بخش گیا۔ اور اگر بڑی سرکار کو ان تمام باتوں کا پتہ چل گیا، پھر صورتحال کتنی خوفناک ہو سکتی ہے۔ میری تو خیر ہے، مگر بطول بی بی، اس سے آگے سوچنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ باو نوید، آپ کو بڑی سرکار نے یاد کیا ہے۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ ملازم کے پیغام نے اس کے رہتے سہتے اوسان بھی خطا کر دیے۔ یہ اچانک اب انہیں کیا ہوا ہے؟ کہیں کچھ علم تو نہیں ہو گیا؟ نوید نے کچھ سوچتے ہوئے یوشے کا نمبر ڈائل کیا۔ سائیں حویلی سے مجھے بڑی سرکار نے یاد کیا ہے، حکم کریں کدھر پہلے حاضری دوں؟ ٹھیک ہے باو نوید، تم پہلے بڑی سرکار سے مل لو، میں بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی ویسے بھی چھوٹے ساتھ مصروف ہوں۔ یوشے نے کہتے ساتھ ہی کال کاٹ دی، جبکہ نوید یوشے کے خشک لہجے کو محسوس کرتا مزید خوف زدہ ہو گیا۔ حویلی میں قدم رکھتے ہوئے آج پہلی بار نوید کا دل کانپا تھا۔ بڑی سرکار، آپ نے مجھے ناچیز کو کیوں یاد کیا ہے؟ نوید نے بعد اب کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹھو۔ بڑی سرکار کے اشارے پر نوید پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہم نے تمہیں کبھی نوکر نہیں سمجھا، بڑی سرکار نے جھٹلایا، اور یہ بات نوید کا مزید سر جھکا گئی۔ آج ہم تم سے ایک ذاتی کام کہنا چاہتے ہیں، بولو کرو گے؟ بڑی سرکار کی نظریں اور لہجہ ایسا تھا کہ نوید انکار ہی نہ کر سکا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میری اوقات ہی کیا ہے جو انکار کروں؟ نوید کے جواب پر بڑی سرکار بے ساختہ مسکرا دی۔ یہ ماسٹر کی بیٹی دیکھنے میں کیسی لگتی ہے؟ بڑی سرکار کے سوال پر نوید نے ایک جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا۔ جی ٹھیک ہے۔ نوید نے نہ کبھی کسی لڑکی کی تعریف کی تھی اور نہ اس کی طبیعت ایسی تھی، اس لیے مشکل جملہ ادا کیا۔ میرا مطلب تھا وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس کی شادی کی جا سکے۔ بڑی سرکار کے پوچھنے پر نوید نے سر ہلایا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس لڑکی سے چپ چاپ نکاح کر کے شہر چلے جاؤ۔ نکاح اور تمہاری رہائش کا سارا خرچہ ہم دیں گے، مگر اس بات کا علم یوشے کو بھی نہ ہو۔ بڑی سرکار کی بات کس بم کی طرح نوید کے سر پر پھوٹی۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ بڑی سرکار بھی وہی چاہتی ہیں جو ماسٹر جی چاہتے ہیں، مگر میں اور یوشے سائیں۔ نوید مسلسل اپنی جوتیوں پر موجود گرد کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے جلد نکاح کی خبر دو، اب تم جا سکتے ہو۔ اور ہاں، اگر ہمارا راز تم نے فاش کیا تو سزا بتانے کی مجھے ضرورت نہیں پڑے گی، بڑی سرکار نے جاتے جاتے تنبیہ کی۔ نوید جتنے بوجھل دل ساتھ آیا تھا، اس سے کئی زیادہ گنا بوجھل دل کے ساتھ واپس مڑا۔ ایک نظر بند کھڑکی کو دیکھا، شاید اس کھڑکی کے بند ہونے پر اس کی قسمت بھی اس پر بند ہو گئی۔
ابھی اور کتنی مسافت باقی ہے، دل کی خواہش ایک بار وہ چہرہ ہی دیکھ لے۔ مگر کچھ دیر اپنی جیپ میں بیٹھنے کے بعد اس نے ڈرائیونگ شروع کی۔ سارے راستے اسے بطول کی باتیں یاد آتی رہی تھی کہ کاش تمہیں بھی میری طرح کسی سے عشق ہو۔ تو آپ ہیں بطول افندی؟ آکاشا نے اس سادہ سی لڑکی کو ایک نظر سر سے پاؤں تک دیکھا، جس کی آنکھیں کافی اداس تھیں۔ جی، مجھے ہی بطول کہتے ہیں، شاید حیدر چچا کے دوسرے بیٹے ہیں۔ شاید آپ حیدر چچا کے دوسرے بیٹے ہیں، بطول نے آکاشا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، میں ان کا دوسرا بیٹا نہیں ہوں۔ آکاشا کی آنکھوں میں شرارت تیر رہی تھی۔ پھر آپ؟ بطول نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں ان کا چھوٹا بیٹا ہوں۔ آکاشا کے جواب پر بطول حیرت زدہ سی ہوئی۔ اتنی دیر میں یوشے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ ہماری یعنی ہم دونوں کی مشترکہ اکلوتی کزن ہے بطول افندی۔ یوشے نے بآواز بلند آکاشا سے تعارف کروایا۔ یار بھائی، آپ میرا تعارف بھی تو کروائیں نا۔ آکاشا نے مسکراتے ہوئے بطول کو دیکھا۔ یہ میرا دوسرا، ابھی یوشے نے اتنا ہی کہا تھا کہ بطول بول پڑی، دوسرا نہیں، چھوٹا بھائی ہے آکاشا حیدر، مجھے ابھی انہوں نے خود بتایا ہے۔ بطول کی تیزی پر یوشے حیران، جبکہ آکاشا ہنسنے لگا۔ ہاں تو بطول بی بی، آپ کو یاد ہے نا کہ میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ جیسے ہی یوشے نے بات شروع کی، بطول کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ یار بھائی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ معصوم پلس اکلوتی کزن کو خوف زدہ کرتے ہوئے آکاشا کو بطول پر ترس آیا۔ یہ جو معصوم سی اکلوتی کزن ہے نا، آپ پہلے ان کا کارنامہ بھی سن لیں، پھر رائے دیجیے گا۔ یوشے نے بطول پر طنز کیا، جس پر سر نیچے کر گئی وہ۔ میری یعنی آپ کے اس بھائی کی شادی بڑی سرکار نے ہم دونوں کی اس مشترکہ کزن کے ساتھ طے کی ہے، مگر یہ جناب ہمارے ایک نوکر ساتھ رات کے اندھیرے میں بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تو بھلا ہو اس نوکر کا جس نے مجھے اطلاع کر دی، ورنہ۔ یوشے نے آکاشا کو تفصیل بتائی، جبکہ اپنی اس تذلیل پر بطول کی آنکھوں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ یار کزن، مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے۔ اگر محبت کرنا ہی تھی تو کسی شیر دل سے کرتی۔ اس چوہے سے محبت کرنے سے بہتر ہے کہ تم اس شیر سے شادی کر لو۔ آکاشا نے اپنی رائے دی۔ دوسرا، آپ کو بھی یوں اس طرح نہیں رلانے کا حق نہیں۔ غلطی تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے، آکاشا نے یوشے سے کہا، جو مسلسل بطول کو گھور رہا تھا۔ میں نے یہ جان بوجھ کر کہا ہے تاکہ بطول افندی کو اندازہ ہو کہ اپنے لیے ایسے الفاظ سننا آسان نہیں، اور یہ حرکت دوبارہ کرنے کا کبھی نہ سوچیں۔ یوشے نے اپنے رویے کی وضاحت دی۔ اب آتے ہیں اس خاص مقصد کی طرف جس کے لیے میں تمہیں یہاں لایا ہوں۔ ویسے تو یہ کام میں خود بھی کر سکتا ہوں، مگر پھر بڑی سرکار کو دکھ ہوتا ہے۔ میں انہیں دکھ نہیں دے سکتا، لہٰذا تم یہ کام کرو گے۔ یوشے نے آکاشا کو دیکھا جو مزے سے اپنے پاؤں ہلا رہا تھا۔ اور مجھے یہ کام کرنے سے کیا ملے گا؟ آکاشا نے شرارت سے یوشے کو دیکھا۔ تمہیں کیا ملے گا یہ بات بعد میں سوچتے ہیں، مگر پہلے اس کزن کا سوچنا ہے، کیونکہ میری اور اس کی شادی میں صرف چند دن باقی ہیں۔ یوشے کی بات پر آکاشا نے حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ میری مانو تو تم دونوں شادی ہی کر لو، اتنے کم دنوں میں مزید کسی پنگے میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے لگ رہے ہو۔ آکاشا کی بات پر یوشے اور بطول نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کمینے، تو میری مدد کے لیے آیا ہے یا بڑی سرکار کی؟ یوشے نے اسے ایک مکہ رسید کیا۔ بڑی سرکار کی تو میں ایسی ہی مدد کروں گا کہ وہ مجھے دعائیں دیں گی۔ بھائی، اب آپ فکر مت کریں اور ان کو فکر مت کریں۔ آکاشا نے اپنا بازو سہلایا اور یوشے کے یوں مکہ مارنے پر ایک دم اسے مہم یاد آ گئی۔ تم دونوں فی الحال خاموشی سے میری بات سنو۔ یوشے نے انگلی اٹھا کے دونوں کو خاموش رہنے کا کہا۔ محبت کرنے کا سوچا ہے مگر ہمت نہیں تو بندہ ایسے کام ہی نہ کرے۔ بطول، اگر تم نے اب کوئی گڑبڑ کی تو آئندہ مجھ سے امید مت رکھنا۔ یوشے نے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے بطول کو سمجھایا، پھر اپنے موبائل سے یوشے نے نوید کو کال کر کے آنے کا کہا اور دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آج دل کافی ہلکا پھلکا تھا، تازہ ہوا میں پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔
یوشے جیپ لے کر گاؤں کی طرف جا رہا تھا، مگر پھر اچانک ندی کا رخ کیا۔ کچھ دیر خاموشی سے ندی کے پانی کو دیکھا۔ بہار کی آمد تھی، نئی کونپلیں پھوٹ رہی تھی۔ کیا واقعہ ہی محبت کی کونپلیں اس بہار کے ساتھ میرے دل میں بھی پھوٹ رہی ہیں؟ کیا امثال اس قابل ہے کہ میں اس سے محبت کروں؟ اگر مجھے امثال سے ہی محبت کرنی تھی تو بطول میں کیا خرابی ہے؟ کیا میں اس سے صرف اس لیے شادی نہیں کر رہا کہ وہ نوید کو پسند کرتی ہے، یا امثال اس کی وجہ ہے؟ یوشے کے دماغ میں اس وقت سوالوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ ندی پر سکون کی تلاش میں آیا تھا، مگر تنہائی ملتے ہی وہ مزید الجھ گیا۔ یوشے نے ندی سے واپسی پر جیپ کو ڈیرے کی طرف موڑا۔ شاید دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ راستے میں اسے امثال سرسوں کے کھیت میں کھڑی نظر آ گئی، مگر اس دفعہ وہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ دو اور لڑکیاں بھی اس کے ساتھ تھی۔ یوشے نے اس کے قریب جیپ روک کر بار بار ہارن دیا، مگر اس نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ بالآخر یوشے کو خود ہی باہر نکلنا پڑا۔ بحری ہو، اتنی دیر سے میں ہارن دے رہا ہوں، بندہ کم از کم دیکھ ہی لیتا ہے کہ کون ہے۔ امثال جو سرسوں کے کھیت سے پیلے پھول چن رہی تھی، یوشے کی آواز پر پلٹی۔ بحری میں نہیں، یہ دونوں ہیں۔ دوسرا، میرا کوئی رشتہ دار گاڑی نہیں رکھتا تو مجھے کیا ہزار لوگ گزرتے ہیں؟ کیا میں اپنا کام چھوڑ کر سب کو دیکھتی رہوں؟ امثال کہتی ہوئی دوبارہ کام کرنے لگی۔ تم صرف مجھے ہی نخرے دکھاتی ہو، یہ سب کے سامنے ایسا ہی رویہ ہے تمہارا۔ یوشے اس کے برابر پگڈنڈی پر بیٹھ گیا۔ آپ حویلی والے لوگ اچھے نہیں ہوتے، اس لیے دور رہا کریں۔ ویسے بھی کتنا عجیب لگتا ہے نا، اتنے بڑے پڑھے لکھے یوشے حیدر افندی غریبوں سے بے عزتی کرواتے ہوئے۔ امثال کی بات پر یوشے کو غصہ تو بہت آیا، مگر اس کے منہ سے اپنا نام سن کر بہت اچھا لگا۔ ارے واہ، تمہیں تو میرا پورا نام آتا ہے۔ ویسے مجھے تمہارے منہ سے اپنا نام سننا بہت اچھا لگا ہے۔ یوشے کی بات پر امثال نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اور اپنی بے عزتی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے صرف نام تو نہیں لیا۔ امثال اب اس کی طرف سے منہ کر کے کھڑی تھی۔ یوشے پگڈنڈی سے چھلانگ لگا کے اس کے برابر کھڑا ہو گیا، جس پر ایک لمحے کے لیے امثال کے چہرے پر خوف کا سایہ لہرایا۔ یہ جو تم میرے سامنے اتنی زبان چلاتی ہو، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ یوشے نے امثال کے ہاتھوں سے سرسوں کے پھیلے پھول لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچاؤں گا۔ یوشے نے ہاتھ میں پکڑے پھول امثال پر اچھال دیے۔ جس دن میں برا بنا امثال بی بی، تم میرے سائے سے بھی پناہ مانگو گی۔ بے عزتی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یوشے کا لہجہ ایک دم سخت ہوا تو امثال کو اس سے خوف آیا۔ مفت کے ساگ توڑ کر کھانے والوں کو اتنے نخرے سجتے نہیں، مگر تم پر اچھے لگتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ یوشے نے اپنے ہاتھ جاڑتے ہوئے پیچھے بانٹے۔ کیونکہ تم مستقبل میں امثال یوشے حیدر افندی بننے والی ہو، اور تمہارے نام کے ساتھ یہی نام بھی سجتا ہے، اس لیے تمہارے نخرے مجھے اچھے لگتے ہیں۔ یوشے امثال کی حیرت زدہ شکل پر مسکراہٹ اچھالتا واپس پلٹ گیا، کیونکہ آج اسے اپنے تمام سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ امثال جب سے گھر آئی تھی کچھ گم سم سی تھی۔ یوشے کی باتیں اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی بلا؟ کہاں میں، کہاں وہ؟ کوئی جوڑ ہے، یقیناً میرا مذاق اڑایا ہوگا، مگر ہو سکتا ہے کہ سیریس ہوں اور میرے ساتھ بدلے کی نیت سے ایسا کرنا چاہ رہے ہوں۔ میں نے خود کئی بار ناولز میں پڑھا ہے اور ڈراموں میں دیکھا ہے، یہ بڑے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، تو مجھے تو اب ان سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں ایسا کیا کروں گی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اللہ جی میرے نخرے کا بھرم بھی رہ جائے اور اسے شادی بھی نہ ہو، بس ایسا کچھ کر دیں۔ امثال اپنے بھائی کے پاؤں پر سے تیل مساج کرتی ہوئی مسلسل سوچ رہی تھی۔ میرے خیال سے مجھے ابا کو کہہ دینا چاہیے کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے اس دن پوچھا تو تھا۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ امثال نے دل میں سوچتے ہوئے اپنے معذور بھائی کی طرف دیکھا۔ اگر میرا بھائی بھی اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا تو کیا ہی بات تھی، مگر امثال کبھی اپنے بھائی کی طرف دیکھتی تو کبھی اپنی چھوٹی بہنوں کی طرف۔ میرے بعد ان کا کیا ہوگا؟ امثال کی سوچوں کا رخ دروازے پہ ہوتی دستک نے اپنی طرف موڑا۔ یہ اس وقت کون آ گیا ہے؟ امثال نے جلدی سے تیل کی بوتل بند کی اور دروازہ کھولنے کے لیے چلی گئی۔ آپ؟ دروازہ کھولتے ہی نوید کو اپنی دہلیز پر دیکھ کر امثال کو عجیب لگا۔
अब्बा तो इस वक्त स्कूल में होते हैं और मेरे ख्याल से मुझसे ज्यादा ये बात आप जानते हैं। अमसाल के तंज पर नवीद ने सर हिलाया। मुझे मास्टर जी से नहीं बल्कि तुमसे बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नवीद ने कुछ हिचकिचाते हुए इजाजत तलब की। मगर इस वक्त अब्बा घर पर नहीं है और मुझसे आपको क्या काम हो सकता है? यहाँ से ही बता दें, मैं सुन रही हूँ। अमसाल के जवाब पर नवीद ने गहरा सांस लेते हुए अपने इर्द गिर्द का जायजा लिया। देखो, इस तरह दरवाजे पर खड़े होकर बात करना अच्छी बात नहीं है, और हमसाए भी देख रहे होते हैं। पता नहीं वो क्या सोचेंगे। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। नवीद नहीं चाहता था कि कोई भी उसे उसकी दहलीज पर खड़ा देख ले। अमसाल बिल्कुल आम से नकूश रखने वाली सादा सी लड़की थी। फिर यूशे साई को इसमें ऐसा क्या नजर आया कि नवीद ने अपनी सोच पर सर झटका। अगर मुझे तुम पर एतबार करो तो एक राज की बात तुमसे करनी है, इसमें हम दोनों का फायदा है। नवीद अपनी बात उसे समझाने से कासर था। मेरे फायदे से आपका क्या ताल्लुक है? आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं। वैसे अब्बा आपके बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं और मैं नहीं चाहती कि वो राय आज के बाद खराब हो। अमसाल ने जुतलाते हुए दरवाजा बंद करना चाहा, जिसे नवीद ने हाथ से रोका। देखो, एक बार मेरी बात सुन लो। मैं भी बहुत मजबूर हूँ, नवीद ने इल्तजा की, जिस पर अमसाल ने रास्ता छोड़ दिया और एक साइड पर दीवार के साथ लड़की कुढ़ाली पास खड़ी होगी। डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, नवीद ने इसे यूं कल्हाड़ी पास खड़ा देखकर कहा। दरअसल बात कुछ यूं है कि फिर नवीद ने अमसाल को यूशे, मास्टर जी और आखिर में आज बड़ी सरकार से होने वाली तमाम गुफ्तगू तफसील से बता दी। ये सब अमसाल के लिए किसी धमाके से कम नहीं था कि कौन कौन इसके बारे में क्या क्या सोच रहा है। आप मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हैं? अपनी हैरत को कंट्रोल करते हुए अमसाल ने पूछा। क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। नवीद चाहकर भी बतूल का नाम नहीं ले सका। मुझे आपकी किसी बात पे एतबार नहीं हो सकता है। आप मुझसे झूठ बोल रहे होंगे अपने किसी फायदे के लिए। अमसाल को नवीद पर शक हुआ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप आज मास्टर जी से पूछ लीजिएगा कि क्या मैं उनके पास यूशे साई का पैगाम लेकर नहीं आया था। नवीद के इस कदर एतमाद पर अमसाल मजीद परेशान हो गई। देखो, हम दोनों इस मसले का हल खुद निकाल सकते हैं अगर तुम मेरी बात मान लो। फिर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती हो। बसूरते दिगर तुम्हें मेरे साथ बड़ी सरकार के मुताबिक जिंदगी गुजारना पड़ेगी। जो मेरा नहीं ख्याल तुम करोगी, मुझे मोहब्बत नहीं मिलेगी और तुम्हारा भी कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा। आखिर तुमने भी अपनी जिंदगी को लेकर कुछ ख्वाब देखे होंगे। नवीद ने अमसाल को कायल किया। आप क्या चाहते हैं? कुछ देर सोचने के बाद अमसाल ने पूछा। पहले तुम वादा करो कि यह बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहेगी और तुम किसी को नहीं बताओगी। नवीद के पूछने पर अमसाल ने सर हिलाया। मैं चाहता हूं कि तुम। अपनी बात के आखिर में नवीद ने अमसाल को देखा, जो अब काफी मुतमईन नजर आ रही थी।